कौन सा केस लड़ते हुए सबसे ज्यादा मजा आता है ख्वाजा साहब? बड़े बड़े मजेदार गवाह आते हैं। जवान था मैं उस जमाने में, एक खातून आई गवाही में विटनेस बॉक्स में। मैंने पूछा कि आंटी आपकी उम्र क्या है? कहने लगी 30 साल। मैंने कहा मेरी नहीं, मैं आपकी पूछ रहा हूँ। पूरा कोर्ट हंसने लगे। केलों का कैसे पता है आपको? हाँ, मुझे ये बड़ा मजा आया। हमने एक्चुअली क्या हुआ, केला लंबा केला, बड़ा केला, वही मैं बता रहा हूँ। हिंदुस्तान में बम्बई का केला इतना बड़ा होता है। अच्छा, एक कमरे में 6 केले पड़े हों तो पूरे घर में खुशबू आती है। सिंध का केला देखें, ये उंगली के बराबर है। चितरी वाला केला, छोटा केला। मेरे सारे दोस्त ही सिंधी हैं। अच्छा। तो सुबह जब उन्होंने ये प्रोग्राम देखा, ये वायरल हो गया, हाँ। उन्होंने कहा ख्वाजा साहब आपको पता ही नहीं है, हमारा केला भी ठीक ठाक है। अच्छा। पता है मैं सो कर जब उठता हूँ तो मेरे मोबाइल में इतने बड़े केलों के फोटो होते हैं, नीचे लिखा होता है सर ये ठट्ठे का केला है। अभी आप टेस्टर वाली बात कर रहे थे कुछ। मर्द की उम्र वो है जो वो महसूस करता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर ना इनबिल्ट टेस्टर लगाया हुआ है। अच्छा। हाँ, तो उसे खुद ही पता चल जाता है कि ये टेस्टर का बल्ब चल रहा है कि नहीं, करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जिसका टेस्टर सही नहीं, वो तो जिसका बल्ब ना जले तो खत्म। तो बल्ब चेंज भी तो करा सकते। या फ्यूज उड़ जाता है तो बल्ब कुछ नहीं कर सकता, फिर वो फ्यूज लगाना पड़ता है। फ्यूज कैसे लगाएंगे? तार वार से लगता है ना फ्यूज। आपने घर में कभी लाइट गई नहीं? मेरे ख्याल में आप सोलर सिस्टम पे रहते हैं। जनरेटर बड़ा वाला लगाया हुआ। अच्छा, बड़ा जनरेटर है, तो वो भी जब पावर से देता है ना इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूज ठक करके उड़ जाता है। और फल फ्रूट के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन? अब मेरा अगला प्रोग्राम होना था, वो क्या नाम है, मूंगफली के दाने के बारे में। अच्छा। हमारे मुल्क में जो मूंगफली है, हाँ। इसमें भी इतना छोटा दाना है, यहाँ तक कि ये बड़े बड़े छन्ने आते हैं ये मूंगफली वाली कंपनियों के, हमारा सारा दाना उसमें गिर जाता है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, मैं हूं नाज़िर अली। क्या हो रहा है ये? कैसी है ये ज़लालत? पूछते हैं इनसे, लगी है ख्वाजा नवीद की अदालत। वाह 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 वाह, माशाल्लाह। देखिए ख्वाजा साहब, मेरा रक्षा है स्टार्ट हो गया आपको। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम सर, वेलकम सर। आपको वेलकम। बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया आपने। सर आपने अदालत और जलालत का काफिया मिला दिया है। काफिया मिला दिया, उसके बाद मलामत आता है। भाई ख्वाजा नवीद साहब, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, याद होगा आपको 7-8 साल पहले एक शो में मुलाकात हुई थी आपकी। जी जी बिल्कुल। और आपने गद्दे लतीफ़े सुना के पेट में दर्द कर दिया। भाई कैसे हैं? माशाल्लाह फर्स्ट क्लास है, A1 माशाल्लाह। हाई कोर्ट के आप जज, रिटायर्ड। जी जी। और माशाल्लाह अभी वकालत कर रहे हैं। जी जी। कैसे? मैं एडवोकेट जनरल सिंध भी रह चुका हूँ। अच्छा, एडवोकेट जनरल सिंध। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था। सही। और उनकी मैनेजिंग कमेटी का सुप्रीम कोर्ट बार की 3 मरतबा मेंबर इलेक्ट हुआ फॉर 3 ईयर्स। उस ज़माने में 2 साल का होता था, तो एक दफ़ा 2 साल के लिए, फिर एक दफ़ा 1 साल के लिए। माशाल्लाह, आप इतनी काबिलियत बता रहे हैं। आप केलों का कैसे पता है आपको? हाँ, मुझे ये बड़ा मजा आया। हमने एक्चुअली क्या हुआ, केला लंबा केला, बड़ा केला, वही मैं बता रहा हूँ। हैदराबाद में ना हमने केस ले लिया, तो वहाँ 1:30 बजे कोर्ट से हाई कोर्ट ख़त्म होता था, निकलते थे, फिर रास्ते में लंच करके हम सुपर हाईवे पे जैसे आते थे 4 बजे, तो हमारे आगे जितनी सुजुकियाँ केलों से भरी हुई होती थी। अच्छा। तो वो रोज़ मैं देखूँ तो वो केले, मगर वो इतने से केले। अच्छा। अब ये हुआ कि अलविदा के साथ जब प्रोग्राम हुआ तो वो कर रही थी पाकिस्तान की तरक्की के बारे में, कहने लगी कि गवादर में चाइना वालों ने घास उगा ली है अभी साहिल पे। अच्छा। और फिर उससे वो तस्वीर भी दिखाई टीवी पे। तो मैंने उसके जवाब में कहा कि हाँ, ये जो टेक्नोलॉजी है अब इतनी तरक्की कर गई है कि उन्होंने रेगिस्तान में घास उगा ली है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में भी देखें, ये जो सिंध में देखें, ये उंगली के बराबर केला है, उगा के ये ज़मीन को ज़ाया कर रहे हैं। कम से कम ज़मीन को सही तरह इस्तेमाल करें। फिर मैंने उससे बताया कि देखें वहाँ पे हिंदुस्तान में बम्बई का केला इतना बड़ा होता है। अच्छा। एक कमरे में 6 केले पड़े हों तो पूरे घर में खुशबू आती है। बाकायदा आपने देखा केला? जी जी, मैंने खाया भी है। अच्छा। जी जी, बम्बई का केला सही है। उसके बाद क्या हुआ कि ढाका का केला, वो भी माशाल्लाह इतना बड़ा केला है। और सिंध का केला देखें,
یہ انگلی کے برابر ہے. چتری والا کیلا, چھوٹا کیلا. آپ پتہ نہیں وہ کہہ رہی تھی, ایک لڑکی بتا رہی تھی کہ وہ ہنس کیوں رہی تھی ہوسٹی, یہ بات تو وہ تو پتہ نہیں اس کو کیلے میں اس کے دماغ میں کچھ اور آ گیا. لیکن ویسے یہ مجھے اور بھی کسی نے بتایا کہ اس کو مرچی کیلا کہتے ہیں, یہ کہیں ٹھٹے کی طرف ہوتا ہے, یہ جو چھوٹا سا انگلی کے برابر ہے. اچھا. ورنہ بڑا وہ تو سندھی بھائیوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا, انہوں نے کہا کہ ہمارا کیلا بھی بہت اچھا ہے, آپ نے خواہ ہمارے کیلے کی بےزتی کر دی ہے. بےزتی کس حساب سے کہ کیلا جو چھوٹا کا ہے؟ میرے سارے دوست ہی سندھی ہیں. اچھا. تو صبح جب انہوں نے یہ پروگرام دیکھا, یہ وائرل ہو گیا, انہوں نے کہا خواجہ صاحب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارا کیلا بھی ٹھیک ٹھاک ہے. پتہ ہے میں سو کر جب اٹھتا ہوں تو میرے موبائل میں اتنے بڑے کیلوں کے فوٹو ہوتے ہیں, نیچے لکھا ہوتا ہے سر یہ ٹھٹے کا کیلا ہے. میری صبح ہی کیلے سے سٹارٹ ہوتی ہے. ہاں یہ بات تو صحیح ہے. میں جہاز میں آ رہا تھا دبئی سے بزنس کلاس میں, ایک بڑا معزز سا آدمی اٹھ کے آیا اور بڑے ادب سے مجھے کہتا ہے سر آپ وہی ہیں نا کیلے والے کیلا بیچتا ہوں. وہ ری کنفرمیشن کرنا چاہ رہا تھا, اس کے دماغ میں آ رہا تھا کہ کیلا کا اس کو وائرل آ رہا تھا. حقیقت ہے, آ کے کنفرم کر رہا تھا, کہتا ہے سر آپ وہی ہیں نا کیلے والے. ہمیں اپنی چیزوں کی قدر نہیں ہے. لیکن ہم یہی, میں یورپ جانا ہوا, میں بیٹھا ہوا تھا چیک ریپبلک پہ, وہاں پہ اتنا بڑا کیلا دیکھا میں نے, اور وہ ایک کیلا بک رہا تھا. ہمیں قدر نہیں ہوتی ہے, یہاں پہ کیلے ہم درجنوں کے حساب سے لے لیتے ہیں, ایک وہ بھی تول کے بیچتے ہیں. اتنا بڑا کیلا باقاعدہ, لیکن اس میں ذائقہ نہیں ہوتا. ہم بڑے کیلے میں نہیں ہوتا, لیکن وہ لمبائی ہے لیکن ذائقہ نہیں ہے. ہمارا چھوٹا ہے مگر بڑا ٹیسٹی ہے. جی چتری والا بھی ہے لیکن بغیر چتری کے بھی چلتا ہے. واہ کیا بات ہے. میں سوچتا ہوں خواجہ صاحب جو ہے نا وہ کیلوں کے معاملے میں تو ایکسپرٹ ہے ہی ہیں, اور بھی بہت ساری چیزوں میں, اور کوئی اور پھل فروٹ کے بارے میں بھی کوئی انفارمیشن. اب میرا اگلا پروگرام ہونا تھا وہ کیا نام ہے مونگ پھلی کے دانے کے بارے میں. اچھا. لیکن وہ اس سے پہلے ہی الوینا نے وہاں سے چھوڑ دیا. اچھا. میرا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں جو مونگ پھلی ہے اس میں بھی اتنا چھوٹا دانہ ہے, یہاں تک کہ یہ بڑے بڑے چھنے آتے ہیں یہ مونگ پھلی والی کمپنیوں کے, ہمارا سارا دانہ اس میں گر جاتا ہے. باہر ملکوں میں آپ مونگ پھلی کھا کے دیکھیں اتنا موٹا دانہ ہے. جی. اور اسی دانے کو وہ کر کے وہ یہاں امپورٹڈ ملتا ہے مونگ پھلی آپ لیں. جی. اتنا موٹا دانہ ہے, مطلب منہ میں ڈالو تو مزہ آ جاتا ہے. صحیح کہہ رہے. چھوٹے دانے کا پتہ نہیں چلتا, الٹا دانتوں میں پھنس جاتا ہے. ہاں صحیح کہہ رہے. یہ مونگ پھلی بھی ایک ہے پوائنٹ. جی مونگ پھلی میں کہتا ہوں بڑی اگائیں تاکہ اس میں دانہ اچھا ہے. اس کا بھی بیج ہوتا ہے. اچھا. ادھر شاید چکوال کی طرف کچھ کمپنیاں بانٹتی بھی ہے وہ بیج تاکہ وہ موٹا دانہ آئے, تاکہ وہ ان کے کاروبار میں موٹے دانے والی مونگ پھلی آئے. نہیں, جب بھی کوئی ہم ڈرائی فروٹ کا ٹھیلا لگائیں گے مونگ پھلی آپ سے لیں گے. میں پنجاب میں گیا نا تو وہ ایک فارم ہاؤس میں بڑی شادی کی دعوت تھی. ایک بڑا اچھا لمبا چوڑا زمیندار میرے پاس آیا, مجھے آ کے پوچھتا ہے سر آپ کو ایگریکلچر کا کتنا تجربہ ہے. میں نے کہا یار مجھے تو کوئی تجربہ نہیں ہے, میں تو صرف یہ کیلے دیکھے ہیں. خواجہ صاحب آپ وکیل بھی رہے, جج بھی ماشاء اللہ رہے, کوئی کیس ایسا یاد ہو جس پہ آپ لڑتے ہوئے اور مطلب کسی ملزم نے کہا خواجہ نوید باہر نکلو بتاتا ہوں میں, اور نکلو, ایسی کوئی ہول دی ہو؟ نہیں, شکر اللہ کا ایسا نہیں ہے, بڑی رسپیکٹ سے کرتے ہیں, اور کہ پہلے کیس لینے سے پہلے ہی بڑا چنتے ہیں, بلکہ کیس سے زیادہ کلائنٹ کو چنتے ہیں. اچھا. ایسے چلتا پھرتا کلائنٹ لیتے ہی نہیں, اور اللہ کا شکر ہے. کیا دیکھتے ہیں کلائنٹ میں, مطلب ایسا کیا اس کے تہذیب ہو, ٹھیک ہو, بے گناہ ہو, فرسٹ اوفینڈر ہو, ایسا نہ ہو کہ مطلب پروفیشنل ہو. مال تو لازمی دیکھتے ہیں نا, اس کی آتا تو کام کرتے ہیں. میں نے بات بولی, لوگوں کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ایک لائر جو ہوتا ہے وہ پوری لا فرم ہوتی ہے, اس میں اسٹینو ہوتے ہیں, ٹائپسٹ ہوتے ہیں, لائبریرین ہوتے ہیں, 8-10 آدمیوں کا سٹاف ہوتا ہے. ایک وکیل جب پراپرلی آپریٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا, جس طرح یہ آپ کے چینل میں 10-20 لوگ, کیمرہ مین, یہ لائٹ والے سب ہوتے ہیں. جی. ہمارے ساتھ بھی اسی طرح 10 آدمی ہوتے ہیں. دیکھنے میں لگتا ہے کہ وکیل اکیلا اپیئر ہو رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے ایک فوج ہوتی ہے, تو ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو وہ جو فیس کی بات ہے تو وہ اکیلا وکیل کماتا ہے, اور باقی سارے لوگ ہیں ان کو سیلریز جو بھی اس کے کام سے باقی سب کو ملتے ہیں. یہ میں اکثر مذاق بھی کرتا ہوں, وہ جیسے نا وہ ڈانسر ہوتی ہے تو ناچ تو باجی رہی ہوتی ہے,
لیکن پیسے سب کو مل رہے ہوتے ہیں, تبلے والوں کو, جو باہر دروازے کے ہاروں والے کھڑے ہوتے ہیں ان کو بھی مل رہے ہوتے ہیں, نیچے سے شروع ہو جاتے ہیں, پولیس والوں کو بھی ملتے ہیں. تو وہ اکیلی ناشتی ہے اور 20 آدمی کھاتے ہیں. ایک بات سمجھ نہیں آتی خواجہ صاحب. ہاں, سارا کچھ سمجھ لیں آج. میں نہیں, آپ آئیں تو آپ سے تو ہم اس کا فائدہ تو اٹھائیں گے کہ 2 لائر کیس لڑ رہے ہیں, جج کو سنا رہے ہیں, ان میں سے ایک لائر جھوٹ بول رہا ہے اور اسے یہ پتہ ہے کہ میں اپنا کلائنٹ کا ساتھ دے رہا ہوں, اس کو بچا رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوں. تو یہ قانون کے نزدیک لائر کو پتہ بھی ہے, تو یہ کیا قانونی جرم نہیں, یہ جرم نہیں ہے, یہ ایکچولی مورل ہے. اس میں جو باہر ملکوں میں بھی ابھی تک ہے, ہمارے یہاں بھی کوئی اچھے وکلاء کرتے رہے ہیں پرانے زمانے میں, کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی گلٹی ہے تو دے ریفیوز ٹو ڈیفینڈ ہم. لیکن وہ اس اسٹیج پہ آتا ہے جب لائر اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ ہی کین چوز ہز کیسز. اگر وہ بالکل بگنر ہے اس وقت تو وہ اس پوزیشن میں ہے کہ یار جو کام آ جائے میں نے کرنا ہے, تو اس لیے وہ ریفیوز تو نہیں کر سکتا کیسز. لیکن جب وہ اس پوزیشن میں آ جاتا ہے کہ اس کو دن میں 10 کیس آتے ہیں, اس نے لینے 2 ہیں, 8 ریفیوز کرتا ہے, تو پھر دیٹ از دی پلیس جہاں وہ جسٹ اور جیتنے والے کیس لیتا ہے, ہارنے والے لیتا ہی نہیں ہے. وکالت کا آغاز آپ نے 1975 میں کیا؟ جی بالکل, ٹھیک ہے. 21 سال کا تھا میں اس وقت. 21 سال کے تھے 1975 میں؟ جی. اچھا, مطلب آپ ثبوت ڈھاکہ جوانی میں دیکھ چکے ہیں؟ جی بالکل. اوہ اچھا, تو کوئی ایسا ثبوت ڈھاکہ 1970 میں ہوا, میں اس میں بی کام میں تھا, 71 میں. یس. جی. تو کوئی ایسا کیس جس پہ کوئی لڑکیاں فدا ہو گئی ہوں, آپ نے جتوا دیا؟ اور سر ایک تھا بڑا مشہور کراچی میں کیس تھا, مینا خان کے اڈے پہ چھاپا پڑا تھا, ڈیفینس ہاؤسنگ اتھارٹی میں. اس میں 17 لڑکیاں پکڑی گئیں. وہ ساری لڑکیاں جو تھی بیسیکلی وہ عربوں کے لیے جو ان کے لوگ, ان کے نوکر شوکر جو بھی تھے, وہ ان کے مہمان ہوتے تھے. تو وہ جب گرفتار ہوئیں تو ان کو لے جا کے رسالہ تھانے میں ریمانڈ میں رکھا گیا. تو وہ وہاں پہ ایوا کا منرل واٹر پیتی تھی. اچھا, اس زمانے میں, یہ 1982-83 کی بات ہے, اس زمانے میں منرل واٹر کا نام ہی کسی نے نہیں سنا ہوا تھا یہاں. صحیح ہے. ہاں, تو ایوا کا امپورٹڈ فرانس کا منرل واٹر آتا تھا, اور یہ صرف کراچی میں ثانی کیمسٹ کی دکان پہ ملتا تھا. یہ انٹر کانٹیننٹل کے اندر یہ دکان ہوتی تھی, اور یا پھر آغا سپر مارکیٹ میں ملتا تھا. تو وہ لڑکیاں جب رسالہ تھانے میں آئیں لاک اپ میں, تو انہوں نے 100 کے نوٹ نکال کے سپاہیوں کو دیے کہ جاؤ ایوا کا پانی لے کے آؤ. تو وہ اخباروں میں بڑی کیپشنز آئیں کہ ہاں کہ وہ ایوا کا پانی پی رہی ہیں وہاں. تو یہ بات ہے پانی کی چوائس نہیں. اور کوئی اور ایکسپیرینس, یہ تو پانی پیا ہے نا, کوئی آپ سے 1 on 1 کوئی خواتین متاثر ہو گئی ہوں کیس لڑتے ہوئے؟ یا ساری زندگی متاثر ہی رہی ہیں, بلکہ میں زیادہ متاثر ہوتا ہوں. اچھا. ہاں, خاتون آتی جائے تو میں متاثر ہو جاتا ہوں. یہ ٹیکنیکل مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے. وہ کیسے؟ یہ ہوتا ہے نا. ابھی آپ ٹیسٹر والی بات کر رہے تھے, کچھ ٹیسٹر وہ آپ طارق عزیز صاحب کی بات بتا رہے تھے. انہوں نے کیا کہا کہ مرد جو ہے, مرد کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی وہ محسوس کرتا ہے. مرد کی عمر اتنی ہوتی ہے جتنی وہ محسوس کرتا ہے, جبکہ عورت کی عمر وہ ہوتی ہے جو وہ بتاتی ہے, لگتی ہے, یا جو لگتی ہے. کبھی 21 سال سے بڑی نہیں ہوتی, 30 تک نیچے رہتی ہے, کیلنڈر پھاڑ دیتی ہے لڑکی, 30 کے نیچے ہی رہتی ہے, نیچے ہی رہتی ہے. وہ جو طارق عزیز صاحب بزرگ آدمی تھے اور بڑے سینئر آدمی تھے, ان کی بات بالکل سچی ہے, کیونکہ مرد کی عمر وہ ہے جو وہ محسوس کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر نا ان بلٹ ٹیسٹر لگایا ہوا ہے. اچھا. ہاں, تو اسے خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹر کا بلب چل رہا ہے کہ نہیں, کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. اچھا. وہ جو محسوس ہونے کی بات ہے نا, تو وہ کرنٹ سے دیکھ لیتا ہے. اور جس کا ٹیسٹر صحیح نہیں, وہ تو جس کا بلب نہ جلے تو ختم. اچھا, فیوز اڑ گیا سمجھو, تو بلب چینج بھی تو کرا سکتا. سر فیوز اڑ جائے تو پھر فیوز لگانا پڑتا ہے. کیا ہوگا یا فیوز اڑ جاتا ہے تو بلب کچھ نہیں کر سکتا, پھر وہ فیوز لگانا پڑتا ہے. فیوز کیسے لگائیں گے؟ تار وار سے لگتا ہے نا فیوز. آپ نے گھر میں کبھی لائٹ گئی نہیں؟ میرے خیال میں آپ سولر سسٹم پہ رہتے ہیں. جنریٹر بڑا والا لگایا ہوا. اچھا, بڑا جنریٹر ہے, تو وہ بھی جب پاور سے دیتا ہے نا الیکٹرسٹی, فیوز ٹھک کر کے اڑ جاتا ہے. بھائی واہ خواجہ صاحب, بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ آپ کو خوش رکھے یار خواجہ صاحب. لو یو ٹو.
خواجہ صاحب آپ کی بڑی ڈیپ آبزرویشنس ہیں جی سر, اور بڑی یہ ہے تحقیق, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آج یہ بھی لوگوں کو پتہ چل گیا ہے مرد ایک ٹیسٹر ہے, ٹیسٹر اس کے اندر ٹیسٹر ان بلٹ ہے, اندر ہی لگا ہوا ہے. ہاں, اس کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ سر آپ کا فیوز اڑ گیا ہے, اس کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے. اچھا خواجہ صاحب, کون سا کیس لڑتے ہوئے سب سے زیادہ مزہ آتا ہے خواجہ صاحب؟ زیادہ تر سر مزہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا گواہ آیا ہے. بڑے بڑے مزیدار گواہ آتے ہیں. اسی طرح یہ آپ کی عورت کی عمر والی بات ہے. جوان تھا میں اس زمانے میں, ایک خاتون آئی گواہی میں وٹنس باکس میں. میں نے پوچھا کہ آنٹی آپ کی عمر کیا ہے؟ کہنے لگی 30 سال. میں نے کہا میری نہیں, میں آپ کی پوچھ رہا ہوں. پورا کورٹ ہنسنے لگ گیا. اچھا, ایک اور تھی, وہ اس کا نام تھا ملکہ. ملکہ گواہی میں آئی اور بڑے روب سے اس نے بتایا کہ میرا نام ملکہ ہے. میں نے پوچھا میڈم آپ کس کی ملکہ ہو؟ سوچ میں پڑ گئی, جواب نہیں دے پا رہی تھی. یار ایک فلم آئی تھی جولی LLB کے نام سے. ہاں وہ بڑی کامیاب فلم تھی. بڑی, میں سمجھتا ہوں وہ جو کردار تھا نا جج کا, وہ تو بالکل ہمارے سامنے بیٹھا ہے ایگزیکٹلی. اور آپ کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا ہے آپ تو پوری ہائی کورٹ میں لطیفے سناتے تھے اور پتہ نہیں کیا. ایز اے جج بھی میں لوگوں کو محسوس بھی کرتا تھا, انصاف بھی دیتا تھا, کام بھی کرتا تھا. اچھا, کبھی ایسا ہوا ہے کہ میرے سارے ساتھی جج مجھے منع کرتے تھے, سیریس رہو, سیریس رہا کرو. میں کوشش کرتا تھا سیریس رہنے کی, لیکن وہی میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے. تو وہ تو پھر مینوفیکچرنگ تو ٹھیک فیکٹری سے ہی ہوگا نا. وہ اپنا کوئی ایسا موقع آیا ہو جہاں سیریس بات چل رہی ہے, مرڈر کیس چل رہا ہے؟ سر میاں نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا. 3 جج تھے. سید سعید ارشد صاحب ہمارے چیف جسٹس تھے, ان کے ساتھ واحد بخش بروش صاحب بڑے سیریس جج, اور ان کے ساتھ سرمر جلال عثمانی صاحب. 3 ججوں کی بینچ تھی. بڑے سیریس آرگومنٹس ہو رہے تھے. اس میں ایک تھا واقعہ کہ جب میاں نواز شریف کو گرفتار کیا تو ان کو C-130 پلین میں بٹھایا. اچھا, تو بیلٹ نہیں تھی, یا پتہ نہیں بیلٹ چھوٹی ہوگی, ان کا پیٹ بڑا تھا, کیا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کے گرد سیٹ پہ رسی باندھ دی. واقعی؟ جی. تو بڑا سیریس کیس چل رہا تھا. جب میں نے وہ پڑھا تو میں اٹھ کے آ گیا جج صاحب کے پاس. میں نے کہا سر یہ اس پائلٹ کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے جس نے رسی باندھے ہوئے آدمی کے ساتھ جہاز اڑا دیا. اگر جہاز گر جاتا تو میاں نواز شریف کھڑکی سے چھلانگ کیسے لگاتے؟ کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے جہاز اڑنے سے پہلے وہ جو ہدایات دیتے ہیں, صحیح ہے, کہ جب وہ آ جائے تو آپ نیچے ہو جائیں, جھک جائیں, چھلانگ لگائیں, پیراشوٹ ہے, سانس آپ کے منہ پہ آ جائے گا, تو ساری ہدایات دی جاتی ہیں. جی. تو یہ تھا بڑا اچھا, یعنی وہ میں نے تو سیریسلی کہا تھا, لیکن پیپل ٹوک اٹ جوک. سارے ججز کیا لگا کے ہنسے, پورا کورٹ ہنسنے لگ گیا, کیونکہ وہ تصور کر رہے تھے کہ میاں نواز شریف چھلانگ لگا رہا ہے. میں نے پوچھا رہا میاں نواز شریف چھلانگ کیسے لگاتے؟ یہ ہائی کورٹ کا واقعہ ہے, سندھ ہائی کورٹ. اور اس کو بالکل آپ نے جوک کی طرح نہیں, بہت سیریسلی. فل بینچ میں آپ جوک تھوڑی کر سکتے ہیں. اچھا, وہ آپ کا لائسنس ہی کینسل ہو جائے گا. اچھا, یہ بھی ہے. You have to maintain the protocol and decorum of the court. یار یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہوگا آپ کو روکنا. نہیں, مگر کرنا پڑتا ہے. سیریس مطلب پھر خاندان کے نا جنازے یاد کر لے سارے, تاکہ سیریس ہو جائے بندہ یوں کر کے نا کہ بھائی بڑا سنجیدہ ہو گیا ہوں میں. اچھا خواجہ صاحب, کوئی لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہے, فوراً کرے, ابھی کرا دیتے ہیں. نہیں وہ تو کرا دیتے ہیں, اور وہ آپ کے پاس آتی ہے, اور اس کے گھر والے بھی آتے ہیں اس کی اگینسٹ لڑنے کے لیے. یہ یار بڑا, یہ ہم نے سیشن کورٹوں میں جوانی میں بھی دیکھا. یہ ہے بڑے بڑے رونے والے سین بھی ہوتے ہیں. ابھی آپ کا بھی ایک کیس آج کل میڈیا میں بہت زیادہ ہے, بچی کا وہ جو دعا زہرا والا کیس. یہ تو خیر ابھی آیا ہے. ہم نے تو یہ جوانی میں یہ کیسز دیکھے ہیں کہ باپ سامنے کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ بچی کو میں نے لے کے جانا ہے, اور بچی کہہ رہی ہے کہ میں نہیں جانا چاہتی, اور بہت مجبوری ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے فوت ہو گئے ہیں احمد علی مرزا صاحب, ایڈیشنل سیشن جج ہوتے تھے. صحیح. ایک دفعہ ان کے کورٹ میں یہ سین ہو گیا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ میں نے نہیں جانا. تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ بڑے رنجیدہ ہو گئے تھے, اور اس لڑکی کا وہ سن کے ٹون, اور بڑا یہ دکھ کی بات ہوتی ہے کہ ایک آپ بچے جب پالتا ہے ماں باپ, اور پتہ نہیں کیا جادو ہو جاتا ہے کہ کیا کہ
راتوں رات وہ کہتی ہے میں نے ان کے ساتھ نہیں جانا, اور وہ اس کی بہتری کے لیے سر وہ اس کی بہتری کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں ماں باپ, لیکن وہ سمجھ نہیں رہی ہوتی. وہ صرف اس وجہ دیکھیں بیان نہیں, ہر ماں باپ نے اپنی بیٹی اور دینی ہے کسی کو, لیکن وہ دیتے وقت یہ دیکھتے ہیں ماں باپ کہ جس کو دیں گے وہ بندے کا پتر ہو, ایسے نہیں کوئی جانور انسان لے کر بچی کو لے کے چلا جائے اور تکلیف دے. نمبر 2, میں آپ کو بتاؤں, میرا ایک دوست تھا تو اس کی بیٹی پیدا ہوئی, تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ بھئی وہ کچھ لوگ بیٹی کو پیدا ہونے پہ رنجیدہ ہوتے ہیں. تو میں نے, جیسے میری تو جولی قسم کی عادت ہے, تو میں نے کہا کہ مبارک ہو بچی پیدا ہوئی ہے. تو وہ ایک دم بالکل سیریس سا ہو گیا کہ جیسے میں نے کوئی غلط بات کر دی. مجھے بھی احساس ہو گیا کہ یار رانگ نمبر لگ گیا. پھر وہ ایک دم اس نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا کہ خواجہ صاحب بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ نہیں کھاتی, بلکہ بیٹوں سے زیادہ ماں باپ کی ہمدرد ہوتی ہیں. بیٹی کے پیدا ہونے پہ ہم رنجیدہ یا مغموم صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ جتنا پیار ہم اسے دیں گے پتہ نہیں اس کو اگلے گھر میں اتنا پیار ملے گا یا نہیں ملے گا. صرف یہ ایک وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچی کے پیدا ہونے پہ مغموم ہوتے ہیں کہ جتنا پیار ہم دیں گے پتہ نہیں آگے اتنا ملے گا کہ نہیں. تو یہ آپ نے جو کہا نا, یہ مرضی سے شادی کرنے والی آتی ہیں, ایفیڈیوٹ والی ہر روز آتی ہیں کورٹ میں. دیکھیں نا, ہمارے آئین میں دیا ہوا ہے فنڈامنٹل رائٹس میں کہ جو بھی عاقل بالغ شخص ہے یا عورت ہے یا مرد ہے, اول تو عورت اور مرد دونوں برابر ہیں آئین کے مطابق, اور وہ یہ ہے کہ سٹیزن ہے, اس کو اجازت ہے اپنی مرضی سے خود مختاری اپنی آزادانہ طور پہ شادی کرے, اپنی مرضی کا کاروبار یا پروفیشن اختیار کرے. مطلب اگر کسی کا دل ہے کہ وہ ڈاکٹر بننا ہے, کوئی کہتا ہے نہیں میں نے باربر بننا ہے, تو جس کا جو چل جائے وہ بن جائے. اسی طرح مکان پراپرٹی خریدنی ہے تو اس کو مکمل آزادی ہے کہ آپ کی مرضی ہے کہ بھئی آپ نے گلستان جوہر میں لینا ہے یا لالو کھیت میں لینا ہے یا ڈیفینس میں لینا ہے, کوئی آپ پر پابندی نہیں ہے, آپ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ کریں. تو اسی زمرے میں فنڈامنٹل رائٹس آرٹیکل 1 سے لے کے آرٹیکل 25 تک صرف فنڈامنٹل رائٹس ہیں. تو یہ شادی کرنے کا جو آرٹیکل ہے یہ بھی اسی میں آتا ہے. تو اس وجہ سے عدالتوں کے پاس پھر اختیار نہیں ہے. جب کوئی جوان لڑکی آ کے کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتی ہوں, تو وہ پھر عدالتیں پھر اس کو اجازت دے دیتی ہیں. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سامنے والا کانا ہے یا ٹھیک نہیں ہے یا اس کے لیے اس کے لائق نہیں ہے, وہ پھر اجازت دے دیتے ہیں. خواجہ صاحب زندگی کا سب سے پہلا کیس یاد ہے کون سا لڑا تھا؟ سر منظورہ اور شہزاد کا 5 قتل کا کیس تھا. بہت بڑا کیس تھا. لالو کھیت میں ایک عورت تھی منظورہ, 1975 میں. آپ کس کے سائڈ تھے؟ میں ملزم کی سائڈ سے آیا تھا. اس میں ہوا یہ تھا کہ عورت رات, اس کا میاں گیا ہوا تھا دبئی, تو عورت سو رہی تھی 4 بچوں کے ساتھ. نامعلوم شخص نے ان 4 بچوں کو, اس خاتون کو قتل کر دیا اور وہ رکا پھینک گیا خونی درندہ. پورے لیاقت آباد میں دھوم مچ گئی. اس زمانے میں یہ 2 اخبار نکلے تھے نئے, امن اور صداقت. ان کی 8 کالم کی صبح لیڈ آتی تھی. یعنی انہوں نے اتنا چھا گئے تھے اس کیس کی کوریج کی وجہ سے. ادروائز اس زمانے میں جو اکثر اخبار ہوتے تھے آغاز اور نئی روشنی, شام کے اخبار وہ تھے. لیکن یہ نوائے وقت بھی ہوتا تھا. نہیں, نوائے وقت دن کا اخبار تھا. وہ تو جنگ, نوائے وقت اور وہ حریت, وہ پاکستان ٹائمز وغیرہ وہ صبح کے مارننگ کے تھے. شام کے اخبار یہ 2 نکلے تھے, ایک صداقت اور ایک امن. صداقت تو پھر بہت ہی آگے چلا گیا تھا, اس کی 1 لاکھ کی روز کی سرکولیشن ہو گئی تھی, کیونکہ وہ پھر سیاست میں بھی آ گیا تھا, پھر وہ کافی آگے چل گیا تھا. تو اتنا زیادہ وہ پبلسٹی والا کیس تھا. تو میرے ساتھ سارے جو تھے نا وہ اخباری نمائندے دوست تھے اس زمانے میں. تو اچانک ایک دن شام کو ایک 16-17 سال کا لڑکا, اس نے کہا کہ یہ قتل میں نے کیا ہے. نہیں کرے جی. پولیس اسٹیشن میں آ کے, پولیس اسٹیشن کے اندر, وہ انڈر انٹروگیشن تھا, منظورہ کی گلی میں رہتا تھا. شہزاد پپی نام کا لڑکا تھا. صحیح ہے. اس نے کہا یہ میں نے کیا ہے. وہ اسی وقت اس کو فٹ کر دیا. اب وہ پورے میڈیا نے یہ بات اٹھا دی کہ نہیں, یہ لڑکا بے گناہ ہے, پولیس نے اس کو مار کے, لالچ دے کے یا جو کر کے, کیونکہ اس سے پہلے افواہیں ہو رہی تھیں. غلام مصطفیٰ جتوئی تھے چیف منسٹر, تو افواہیں یہ تھی کہ جتوئی صاحب نے وارننگ دی ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں قاتل نہیں ملتا پورا تھانہ سسپینڈ ہو جائے گا. اچھا جی سر. عزیز صاحب ہوتے تھے SHO اس وقت لالو کھیت تھانے کے. اور پھر یہ اس لڑکے نے بیان دیا, سارا میڈیا لڑکے کی طرف لگ گیا, اس کو ہیرو بنا دیا. میں بھی اس کا وکیل بن گیا. پھر ہم نے وہ کیس چلایا. آپ اس کے حق میں آ گئے؟ جی آ گئے حق میں.
اس کو سیشن کورٹ میں مرحوم علی احمد جنیجو جج تھے, انہوں نے سزائے موت دی. میں نے پھر اس کو ڈبل بینچ میں اپیل داخل کی, تو عبدالحی قریشی صاحب ہمارے چیف جسٹس اور جی ایم شاہ صاحب جج تھے, ڈبل بینچ تھا. دونوں بہترین جج تھے اور کرمنل لاء کے وہ بالکل اسٹالورٹ تھے, یعنی ماہرین جس کو کہتے ہیں. تو وہ پھر انہوں نے ماشاءاللہ وہ میری اپیل الاؤ کی, وہ ملزم بری کیا. پھر پی ایل ڈی 1977 کراچی میں وہ شہزاد عرف پپی کے نام سے وہ کیس رپورٹڈ ہے, اور وہ کنفیشن کے اوپر لینڈ مارک ججمنٹ ہے جس کو بعد میں کئی سال تک فالو کیا گیا. پھر اس کے بعد ایک بڑا کیس دلچسپ تھا, ترنم عزیز ایک لڑکی تھی 1977 میں, وہ فیڈرل بی ایریا میں اس کو مرڈر کر کے بے حرمتی کر کے اس کو پھینک دیا تھا. اس میں بھی پھر اس کا اپنا سگا چچا کا بیٹا, اس کے ساتھ 4-5 لوگ ساتھ ملزم ہوئے. میں اس میں ایک اشتیاق ڈرائیور تھا, تو وہ ڈرائیور جو تھا وہ گاڑی صاف کر رہا تھا, اس کو کوئی بندہ رکا دے کے گیا کہ اندر جا کے رکا دے دینا. اس نے رکا جو ہے اندر جا کے دے دیا, بعد میں تفتیش میں شامل کر لیا انہوں نے ڈرائیور کو بھی. تو وہ جو تھا محمد خان انسپیکٹر تھا, اس کیس کا آئی او تھا, اس نے اشتیاق ڈرائیور کو بولا کہ پہچانو یہ کون سے ملزم ہیں, اس میں رکا تمہیں کس نے دیا. وہ بیوقوف آدمی تھا, یہاں کا غریب آباد کا رہنے والا تھا. تو کہتا ہے کہ ہم تو گاڑی صاف کر رہے تھے, ہمارا منہ نیچے تھا, ہم نے دیکھا نہیں, وہ آیا اسکوٹر پہ رکا پکڑا کے چلا گیا. اس نے کہا کہ یہ تو میرا کیس ہی تباہ کر دے گا. اس نے اس کو بھی ملزم بنا دیا, کو ایکیوز. تو میں اشتیاق ڈرائیور کی طرف سے فری آف کاسٹ پیش ہوا, اور پھر وہ ترنم عزیز, اس کا مختار جنیجو صاحب جج تھے, تو میں اور ایک دوسرا ایوب پلمبر تھا. وہ تھا حسین حقانی کے والد صاحب تھے, میجر سلیم حقانی وکیل تھے. یہ حسین حقانی جو آج کل امریکہ میں ہے, پاکستان کا سفیر تھا, ان کے والد صاحب میجر سلیم حقانی صاحب وکالت کرتے تھے. وہ ایوب پلمبر کے وکیل تھے, میں تھا اس کا وکیل اشتیاق ڈرائیور کا. تو یہ 2 بچے تو سیشن جج مختار جنیجو صاحب نے بری کر دیے. باقیوں کی اپیل پھر ہائی کورٹ میں حیات جنیجو صاحب وکیل تھے, انہوں نے داخل کی, اور باقی کے 3 لڑکے بھی بری ہو گئے بعد میں. وہ کنفیشن کی بنیاد کے اوپر کیس تھا, وہ بھی بری ہو گئے. وہ بڑا مشہور کیس تھا. ابھی وہ کیس چل رہا تھا, ایک اور کیس آ گیا, شبنم عثمان مرڈر کیس. گلشن اقبال میں ایک تھی خاتون, وہ اپنے گھر پہ جوا بھی کرواتی تھی, اور اس کا ایک 12 سال کا لڑکا تھا نوکر. تو وہ کچھ لوگ 8 بجے 9 بجے رات کو آئے, انہوں نے شبنم عثمان کو مرڈر کیا, فرمو کو اٹھا کے لے گئے. تو وہ نامعلوم قاتل تھے. فرمو جو 12 سال کا نوکر تھا وہ بھی آج تک نہیں ملا. اچھا, ہاں, تو اس کو لے گئے. وہ پھر اس میں کیا ہوا کہ پولیس والوں نے ایک سیما نام کی لڑکی تھی, اس میں باقاعدہ ڈان اخبار والے لکھتے تھے اس کو ریڈ ہیئرڈ بیوٹی, وہ سنہری بال اس کے اصلی تھے. یہ تو عورتیں کراتی ہیں نا کیا, وہ ہائیڈروجن پر آکسائڈ, نہیں اس کے سچ مچ کے تھے. صحیح ہے. تو وہ ملزم بن گئی, اس کو پھر میں نے بری کرایا, اور اس کی بیل واحد بخش بروئی صاحب نے پولیس ریمانڈ کے دوسرے دن دی. اور اس میں گراؤنڈ یہ تھی, ممتاز برنی صاحب ہمارے دوست تھے, ڈی ایس پی تھے, وہ انٹروگیشن کر رہے تھے, ابھی وہ بھی فوت ہو گئے. تو انہوں نے اس کو تفتیش کے دوران یہاں سگریٹ لگایا. اس نے مجھے بتایا, میں نے کہا زبردست. میں صبح مجسٹریٹ کے پاس درخواست لگا دی کہ صاحب اس کو میڈیکل چیک اپ کے لیے بھیجیں. تو میجسٹریٹ ہندو تھا, وہ اوائڈ کر رہا تھا. میں نے کہا سیما صاحب کو کھول کے دکھاؤ. بھرا ہوا کورٹ تھا, پورا میڈیا کھڑا تھا. سیما نے ابھی پہلا ہی بٹن کھولا تو وہ کہتے ہیں بس 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 بس. اس نے فوراً آرڈر لکھا کہ اس کا میڈیکل کرو. وہیں سے لے گئے میڈیکل کرانے. لیڈی ڈاکٹر نے ایگزامن کیا, اس نے کہا سگریٹ برن اور انسیکٹ بائٹ اور نیل, یعنی یا کیڑے نے کاٹا ہے یا ناخن کے ساتھ یہ زخم آیا ہے یا سگریٹ سے لگایا گیا ہے. تو ہمارا الزام تھا کہ سگریٹ لگایا اس نے. تو واحد بخش بروئی صاحب جج تھے اس وقت, ایڈیشنل سیشن جج, ینگ آدمی تھے اس وقت, بعد میں وہ ماشاءاللہ ہائی کورٹ کے جج بنے. انہوں نے پولیس ریمانڈ میں دوسرے دن اس کی بیل گرانٹ کر دی, یہاں تک کہ ہمارے پاس شیورٹی بھی نہیں تھی, اور بلکہ ہمارے پاس شیورٹی نہیں تھی. جب انہوں نے بیل آرڈر کر دیا تو ان کا پٹے والا ہمیں ڈھونڈ رہا تھا کہ صاحب بلا رہے ہیں. ہم گئے تو صاحب نے کہا کہ بھائی اس کی شیورٹی نہیں آئی, اب اس کو کیا کریں, تھانے واپس بھیجیں یا اس کو دارالامان بھیجیں. پھر انہوں نے اس کو دارالامان بھیجا. تو ایسے ایسے جج ہوتے تھے, ایسے ایسے کیس ہوتے تھے. اب تو وہ بات ہی ختم ہو گئی ہے سر. اب تو یہ جب یہاں پہ ہماری پچھلے ایک تنظیم آئی تھی
تو 4-4 فٹ کے لڑکے آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھائی کتنے پیس ہیں، پتہ چلے اس کے اوپر 11 مرڈر کیس ہیں. اب اس میں آپ بیل کیا کرائیں گے اور شورٹی کہاں سے لائیں گے اور اس کا کریں گے کیا؟ وہ سارے وہ شوٹر تھے. اچھا. تو اس کے بعد اس کا سینکٹی ختم ہو گئی کرمنل پریکٹس کی. پرانے زمانے میں جو مرڈر کیس وکیل لڑتا تھا وہ بادشاہ ہوتا تھا، بلکہ گانے آتے تھے یہ پنجابی کے. اچھا. کہ پہلی پیشی پہ مائی کو چھڑا دے وکیلا تو گھوڑی تیرے نہ کرنی ہے. اب گھوڑی کیا، اب تو دبنی بھی نہیں ملتی ہے. پہلی پیشی تے چھڑا دے وکیلا مائی میرے نو، ہاں گھوڑی تیرے نہ کرنی ہے. واہ واہ واہ. پہلی پیشی تے چھڑا دے وکیلا گھوڑا ماہی نو، ماہی تے گھوڑا تیرے نہ کرنی. گھوڑا نہیں گھوڑی. اچھا گھوڑی. اچھا ہم نے گھوڑا کر دیا. آپ کے یہاں تو آگے گھوڑی گھوڑا ہو جاتی ہے. خواجہ صاحب آپ ماشاءاللہ جج بھی رہے، سزائے موت کی سزا دی ہے کسی کو؟ نہیں، میرے پاس سزائے موت کو میں جب لڑکانے میں گیا تو بے شمار سزائے موت کی اپیلیں تھیں اور لوگ 9 سال سے جیلوں میں بند تھے. ویٹنگ. میں آرگو ویٹنگ فار دا ایگزیکیوشن. یس. میں نے وہ اپیلیں سن کے فیصلہ کیا. یہ کرتا تھا میں رات کو پڑھ لیتا تھا پورا فیصلہ. صبح وکیل آتے تھے، میں کہتا تھا دیکھیں آپ نے بحث کرنی ہے، آپ کی مرضی ہے، میں سنوں گا، لیکن میں رات کو کیس پڑھا ہے، میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو سزائے موت میں ہے اس کو میں کم کر کے عمر قید کر دیتا ہوں. اور جتنے یہ وغیرہ والے ہیں، یعنی ہر مرڈر اس میں نا ایک ملزم ہوتا ہے، باقی 8-9 وغیرہ ہوتے ہیں. وغیرہ کیا؟ اس نے پکڑا، اس نے للکارا دیا، اس نے یہ کیا. سہولت کار اس کے ہیں، سہولت کار. ہاں. تو وہ جتنے وہ آ جاتے ہیں. ایک سزوکی چلا رہا تھا. ہاں، ایک سزوکی چلا رہا تھا. تو وہ کیا ہے کہ وہ مین ملزم کا نام ہوتا ہے جیسے علی محمد، باقی ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. سندھی میں کہتے ہیں. اور بیا بیا. ہاں. علی بابا ہکڑا گل علی محمد بیا بیا اور بیا. ہاں. تو وہ جو میں کرتا تھا کہ میں کہتا تھا جتنے وغیرہ والے ہیں سارے آلریڈی انڈر گون کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ 9 10 سال سے آلریڈی پڑے ہوئے تھے جیل میں. نہیں، وغیرہ والوں کو تو وہیں مرغا بنا کے جوتے لگا کے نکال دیتے آپ. ہاں تو نکال دیتا تھا نا، وہ جوتا لگ گیا ہوتا تھا 8-9 سال میں. آپ دیکھیں تو صحیح، جیل کی ایک رات بڑی بھاری ہوتی ہے. صحیح کہہ رہے. تو 9 سال سے جو بندہ پڑا ہوا ہے اب اس کو اور کیا سزا دینی ہے آپ نے، وہ بھی وغیرہ میں. تو آپ یقین کریں کہ وکلاء کہتے تھے کہ بالکل سر ہمیں منظور ہے. میں کہتا تھا میرے کہنے سے نہیں کریں، آپ آپس میں ڈسکس کر لیں. تو ادھر کھڑے کھڑے ڈسکس کرتے تھے آپس میں، کہتے رہے نہیں ٹھیک ہے آپ کر دیں. تو میں ڈھکا ٹھک میں نے اتنی اپیلیں وہاں ڈیسائیڈ کر دیں. 2 ہفتے کے لیے گیا تھا میں لڑکانا، پتہ نہیں مجھے یاد نہیں کتنی اپیلیں ڈیسائیڈ کر کے آ گیا. اچھا. جی. خواجہ صاحب کبھی کوئی ایسا فیصلہ سنایا ہو جس پہ آپ کو خود افسوس ہو گیا ہو بعد میں کہ یار یہ غلط سنا دیا میں نے؟ نہیں، شکر ہے فیصلہ سوچ سمجھ کے ہی دیتے تھے، تو اس طرح کا فیصلہ کرتے ہی نہیں تھے جس پہ افسوس ہو. ہاں. جیسے واصف درداری کرتا ہے نا، ایسا دل رکھتے ہی نہیں ہے جو ٹوٹے. ایسا فیصلہ کرتے ہی نہیں ہے جس پہ افسوس ہو. یار وہ بھی سمجھ نہیں آتا خواجہ صاحب، وہ بھی آج ذرا کلیئر کریں. آرڈر 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 آرڈر، ایک نہ پایا 2 روٹی، یہ کیا ہے؟ کیا آرڈر 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 آرڈر؟ سر وہ کرنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات اتنا زیادہ کموشن ہو جاتا ہے، شور ہو جاتا ہے کورٹ میں، تو ڈیکورم برقرار رکھنے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ خاموش ہو جاؤ. جج چیخ تو نہیں سکتا، وہ پھر ٹھک ٹھک مارتا ہے اس میں. جیسے ہم فلموں میں دیکھتے ہیں. ہاں نہیں، فلموں میں دیکھتے ہیں. آپ خواجہ نوید کی عدالت میں دیکھیں، وہ روز ہو رہا ہوتا ہے. کیوں کہ وہ ایک نند ہوتی ہے، وہ ایک بھاوج ہوتی ہے. ہاں. تو وہ پھر کہتی ہے کہ سر یہ میری نند ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، میں اس کو خود ہی نمٹ لوں گی. وہ پھر اس طرح نمٹتی ہیں کہ وہ اصلی بن کے لڑنا شروع کر دیتی ہیں. پھر اس کو ہمارا ظاہر ہے وہ پیچھے کیمرہ والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ سر اب سین بدلیں، تو پھر ہم روکتا ہوں، رکتے نہیں ہیں. پھر ہیمر سے ان کو ٹھک ٹھک کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ہینڈ بریک لگاؤ. اچھا، یہ ورلڈ وائڈ پوری دنیا کی ایک پوری دنیا میں ڈنڈا ہوتا ہے. ہاں ڈنڈا. میں تو اٹھتے وقت کہتا ہوں ٹھنڈا مار کے عدالت برخاست ہوتی ہے. اچھا، یہ آپ کا ایک ڈنڈا مار کے اسٹائل ہے. کیا بات ہے. اٹھتے وقت بھی ایک ٹھا مارتا ہوں. اچھا، ورنہ میں مارتے نہیں ہے لوگ. نہیں مارتے نہیں. کیا بات ہے، یہ اپن کا اسٹائل ہے نا. ہاں، یہ اپن کا اسٹائل ہے. خواجہ صاحب کبھی کوئی ایسا عجیب و غریب کیس آ گیا ہو جسے سن کے آپ بھی یہ کیا ہو گیا ہے؟ کوئی ایسا ریپ کیس یا کوئی ایسا مرڈر یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ جس سے آپ بھی سر کھجانے لگ گئے ہو یار یہ کیا کیس ہے؟ کیس سارے عجیب ہوتے ہیں، جس کو کھولو عجیب اس میں باتیں نکلتی ہیں. اور آپ یہ کریں کہ کبھی کبھی تو عقل بھی گھوم جاتی ہے کہ یار یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے. مثلا لیکن وہ ہوتا ہے کہ ہو رہا ہوتا ہے. مثلا یہ منصورہ کا کیس تھا
تو میں نے بتایا تھا نا یہ 2 اخبار نکلتے تھے، تو ان میں کہانیاں آتی تھی لوگوں کی، ان کے انٹرویو ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ لالو کھیت میں اگر ایک مرغی ذبح ہو تو پورے محلے کو پتہ چلتا ہے. یہ کیسا ہوا کہ 5 بندے مر گئے اور کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی. میں ان کو یہی بتاتا تھا کہ بھائی یہ بھی ہوا ہے کہ 5 قتل بھی ہوئے ہیں اور کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی. تو ایسا ہو جاتا ہے. وہ اپنی طرف سے بڑے آرگومنٹ لکھتے تھے اخبار میں. میں نے سمجھاتا تھا یہ آرگومنٹ نہیں ہے, دس از اگینسٹ دا فیکٹس. اٹ از اے فیکٹ دیٹ 5 murders have taken place. It is a fact that nobody has come to know. خواجہ صاحب ارننگ پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا ہوں, ارننگ زیادہ وکالت میں ہے یا جج بننے میں ہے؟ نہیں ارننگ ہے ہی وکالت میں. جج میں تو آپ کو فکس سیلری. اب تو خیر ججوں کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں. جب میں ہائی کورٹ کا جج تھا تو اتنی زیادہ تنخواہ نہیں تھی. مثلاً اب تو ماشاءاللہ 10 لاکھ روپے سے اوپر ہے. ہماری 5 فیسلٹیز الگ ہیں. جی اور فیسلٹیز الگ ہیں. فیسلٹیز پہ ہمیں بھی اتنی تھی, لیکن یہ کہ سیلریز جو ٹیک ہوم سیلریز جو تھیں وہ 3 لاکھ کے اندر تھی اس زمانے میں. صحیح ہے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ میں تھا جج 19 کون سا تھا یہ 25 2007 اور 2008. اس زمانے میں 15 روپے 20 روپے کلو آٹا تھا. صحیح بات ہے. آج کل کے حساب سے تو 30-40 لاکھ روپے 50 لاکھ روپے میں. اس وقت کی پیسوں کی 10 لاکھ کی ویلیو تو آج کی 50 لاکھ ہی ہوں گے. کیا خیال ہے خواجہ صاحب؟ یہ وکالت کے آج جیسے میں نے کوٹ بھی پہنا ہوا ہے ذرا ریزیمبلنس دینے کے لیے. ویری گڈ. تو حالانکہ آپ نیلا پہن کے آئے ہوئے, میں نے کہا کچھ چینج تو ہو نا لیکن میں کالا پہنا ہوا. میں کالا ہی, ہاں کالا ہی ہے. تو یہ جو کوٹ ہے اور وائٹ شرٹ اندر, مطلب یہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی وکیل قمیص شلوار پہن کے آ گیا ہے؟ نہیں, انٹیریئر میں تو شلوار قمیض کے اوپر واسکٹ پہنتے ہیں. اچھا. اور شلوار قمیض پہ کالا کوٹ پہنتے ہیں. جی اور سردیوں میں جو ہے گاؤن بھی پہنتے ہیں. شلوار قمیض کے اوپر کوٹ, کوٹ کے اوپر گاؤن پہنتے ہیں. اندرون سندھ یا پنجاب میں جو وکلا ہے اتنی سختی نہیں, نہیں وہ پینٹ نہیں پہنتے. چھوٹے شہروں میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر آپ پینٹ پہن کے گاؤں میں جا رہے ہوں تو کتے پیچھے لگ جاتے ہیں. صحیح ہے. کوئی ایسا واقعہ؟ اکثر میرا کزن تھا بمبے سے آتا تھا, تو وہ بمبے سے آتا, وہ ان کے ابا بمبے سے 1947 میں وہ آئے نہیں تھے پاکستان. کیلے والی بات تو نہیں وہ کیلے وہ بھی لاتا تھا. تو وہ کیا ہے کہ اس نے چشمہ لگاتا تھا کالا, تو وہ کالا وہاں بمبے سے اس زمانے فیشنیبل تھا, تو وہ چشمہ لگا کے گاؤں گیا تو سارے گاؤں کے کتے اس کے پیچھے رہ گئے. وہ بیچارے نے کالا چشمہ اتار کے چھپایا. خواجہ صاحب کبھی کوئی کیس ہار گئے اور کلائنٹ نے کہا پیسے واپس کرو؟ نہیں ہم خود ہی کر دیتے ہیں. اگر کوئی ایسا ڈیزرو ہے اٹھاؤ بابا نکلو. واقعی؟ ہاں کیس ہارنے پہ پیسے ریفنڈ ہوتے ہیں؟ فوراً کر دیتے ہیں, جان چھڑا لیتے ہیں. آپ کر دیتے ہیں یا لیکن ہوتے ہیں؟ نہیں یہ نہیں ہے, وہ واپسی کا اس میں کوئی سسٹم نہیں ہے. پیسہ تو گیا وہ تو وکالت نامہ لگا دیا تو اسی وقت لگا دیا. ہاں لیکن آپ کر دیتے ہیں مطلب کسی ریزنیبل کیس میں ہم نے کر دیے سم ٹائمز. ہاں کیونکہ بھائی دیکھا کہ جان چھڑاؤ, اس کو فائل واپس کرو, بولو گیٹ آؤٹ. مثلاً کوئی کلائنٹ ایسا ہے آپ کا ڈیکورم مینٹین نہیں کر رہا, صحیح نہیں ہے, اپنی باری کا انتظار نہیں کرتا, اس طرح کا ہے, کوئی اگریسو ہونے کی کوشش کرتا ہے, تو اپنے منشی کو بولے بھائی اس کی فائل واپس کر دو, بس ٹھیک ہے اس کو الگ کر دو. کوئی ایسا آپ کی کلائنٹ جو کہ آپ کو بہت تکلیف دی ہو؟ جیسے میں کسی نے نہیں دی تکلیف. دیکھیں نا اپنی چوائس ہوتی ہے. کوئی آپ کو ذرا سی تکلیف دینے لگے, فائل اٹھاؤ واپس کرو, بولو گیٹ آؤٹ. اچھا یار کمانڈ ہوتی ہے اپنی, کوئی خدا نا مطلب ہم کو اللہ نہ کرے بیگرز تو نہیں ہے. ایک بندہ آتا ہے ہماری منتیں کرتا ہے کہ یار میرے وکیل بن جاؤ, اگر آپ وہ بدتمیزی آگ سے کرے تو اٹھاؤ فائل, بولو گیٹ آؤٹ. ہمارے پاس بھی اسٹاف ہوتا ہے, جیسے چاہے مطلب آؤٹ کر دیں. خواجہ صاحب ایک مشورہ دیجیے کہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ قانونی کارروائی کرنا چاہے کورٹ کے تھرو, تو وہ کیا طریقہ کار ہوتے ہیں؟ آسان الفاظوں میں اگر سمجھائیں آپ. سیدھا پہلے تو تھانے جائے, ایف آئی آر کرائے. ایف آئی آر ہو گئی, نہیں ہوتی تو وکیل انگیج کرے, پرائیویٹ کمپلینٹ داخل کرے. صحیح ہے. بس ارباب اختیار تک اپروچ کرے. چیف منسٹر, آئی جی, ڈی آئی جی, پوری گورنمنٹ مشینری ہے آپ کی پروٹیکشن کے لیے. دیکھیں نا کسی بھی شخص کی جان مال عزت کی حفاظت جو اسٹیٹ ہے وہ دیتی ہے, گارنٹی کرتی ہے. اگر کسی شخص کی جان مال عزت خطرے میں ہے, ہی شوڈ اپروچ ٹو دا ڈیو کورس. اب تو بے شمار این جی اوز بنی ہوئی ہیں,
وہ بھی مدد کرتی ہیں. کئی ادارے بنے ہوئے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس آ جاؤ. فیم ہونے کی وجہ سے آپ کے کام میں آپ کے کام کو مطلب فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ نقصان بھی بہت زیادہ اس طرح سے ہوتا ہے فائنینشلی, کہ بہت لوگوں میں آپ پاپولر ہو جاتے ہیں, پھر اتنے بے شمار لوگ آ جاتے ہیں آپ سے مدد کے لیے, اینڈ یو کین ناٹ ریفیوز اٹ, اور آپ کا اچھا خاصا ٹائم ان کی مدد کے لیے اچھا لگ جاتا ہے. کمپلیمنٹری بے شمار لوگ آ جاتے ہیں. ہاں اچھا, اور یہ تو چلیں, یہ تو ایک اچھا کام ہے, اللہ تعالیٰ آپ سے لے رہا ہے, اور اس کا فائدہ بھی ہے آپ کا فیم ہونے کا. اور یہ تو نہیں ہے کہ اب ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ خواجہ نوید بہت مہنگے ہیں کیونکہ وہ بڑے فیمس ہیں. یہ فیمس ہونے کا تعلق ہے مہنگے ہونے کا؟ اٹ آل ڈیپینڈ سر. اب تو ہر چیز ہی آج کل مہنگی ہو گئی ہے. اب کاسٹ آف لیونگ اتنی اوپر ہو گئی ہے کہ آپ یقین کریں کہ اب تو آفس مینٹین کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. ایک زمانے میں 2 بندے بٹھا کے ایک ٹائپ رائٹر رکھ لیتے, دفتر چل جاتا تھا. آج کل کمپیوٹر, یہ 8-10 جونیئر, سب کوئی آسان نہیں. بجلی کا بل ہی 75,000 روپے آ جاتا ہے دفتر کا. تو آج کل کوئی آسان کام نہیں ہے کمپنی چلانا. خواجہ صاحب قانون اندھا ہوتا ہے, ہم نے سنا ہے, مگر جج اندھا نہیں ہوتا, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ محاورہ قانون اندھا ہے اس لیے بتاتے ہیں کہ بھائی وہ جب انصاف کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس وقت یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی یہ کوئی, یعنی جو قانون کے مطابق چیز آتی ہے, اگر کسی کی سزا بن رہی ہے تو اس کو سزا دے دیتے ہیں. مطلب وہاں ترس ورس کھانے, پھر کسی کا فیوریٹزم نہیں دیکھا جائے. نہیں, نو فیوریٹزم. یہ ہے, ہاں, یہ قانون اندھا ہے. ہاں, یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فلانے کا باپ ہے, فلانے کا بیٹا ہے, فلانے کا یہ ہے. کیا بات ہے خواجہ صاحب, اگین بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سر, ماشاءاللہ. لیکن آپ نے سارا جو ہے وہ صرف وکالت ہی اوپر کنسنٹریٹ کیا ہے. چلے اچھا ہے, لوگوں کو معلومات ہو گئیں کہ ایک وکیل کی زندگی کیا ہوتی ہے. ہاں, وجہ یہ ہے کیونکہ دیٹ از ویری گڈ. ہاں, آپ نے ہر آسپیکٹ کے اوپر کوشچن کیا ہے. جی, اور میں نے بھی کوشش کی ہے کہ ہر سوال کا جواب دوں, کوئی جواب ڈکلائن نہیں کروں. نہیں, بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. ایک بڑا معلوماتی پروگرام ہے لوگوں کے لیے انشاءاللہ. حالانکہ ہمارا ارادہ تو وہ تھا کہ اس کو مزاحیہ پروگرام بنائیں گے. نہیں, یہ مزاحیہ, میں ہنس کے برا حال ہو گیا سر, میرے پیٹ میں اسٹارٹ ہی کیلوں سے لیا تھا. ہاں, آپ نے اسٹارٹ ہی کیلوں سے لیا تھا, اس کو ختم بھی کیلے یاد دلا دیے. خواتین و حضرات, خواجہ صاحب اور ہم ابھی کیلے کھائیں گے, اور ہمیں اجازت دیجیے اس پوڈ کاسٹ سے, خواجہ صاحب کو اور مجھے, اس یقین کے ساتھ اور اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.